बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 8 जून है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब खौफ का नया दरवाज़ा खुल गया है। आपको मालूम है कि आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग को 101 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और गुज़श्ता 61 दिनों से मामला मुज़ाकरात में उलझा हुआ था। हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ब्रेक थ्रू होने वाला है, ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, डेडलॉक आ गया है। लेकिन अब गुज़श्ता 14 से 16 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स ने खौफ का नया दरवाज़ा खोल दिया है। मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। और अभी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, उससे पहले दो इंतहाई अहम खबरें आई हैं। एक तो तेहरान जो है उसमें बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। तेहरान लरज़ उठा है और इंटरनेशनल मीडिया, ईरानियन मीडिया ये कन्फर्म कर रहा है कि इसराइल की तरफ से ईरानी वजारत खारजा की इमारत को निशाना बनाया गया है। क्या नुकसान हुआ है, क्या ये टारगेटेड अटैक था, वहां पर किसी शख्सियत को निशाना बनाया गया है, इसकी तफसील अभी सामने आना बाकी है। साथ ही एक बहुत ही अहम खबर ईरानियन न्यूज़ एजेंसी इरना ने रिपोर्ट की है कि अब से थोड़ी देर पहले ओमान के साहिलों के करीब इंटरनेशनल वाटर्स में बहीरे अरब में एक ड्रोन अटैक हुआ है इंडियन शिप के ऊपर। और इरना के मुताबिक ये ज़ायनिस्ट लिंक्स थे इसके, ये सहूनी रियासत के साथ इसका गठजोड़ था, वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जानिब जा रहा था या उनकी जानिब से भेजा गया था। इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का अब अरेबियन सी में पहुंच जाना, इससे पहले जो अटैक्स हो रहे थे वो मुख्तलिफ किस्म के थे। तो अब हम एक नया मरहला अनफोल्ड होता देख रहे हैं। और इसी की बुनियाद पे अब से थोड़ी देर पहले, गुज़श्ता चंद घंटों को आप ट्रैक करें तो आपको पता चलता है कि दुनिया भर के बहुत से मुमालिक हैं जिन्होंने नई ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दी हैं। थ्रेट लेवल जो है और असेसमेंट उसको बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस के जो शेड्यूल है प्रवासों का वो मुतासर हुआ है, नोटम जारी किए जा रहे हैं। फ्लाइट्स जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, सस्पेंड हो रही हैं, मनसूख हो रही हैं। और साथ ही बहुत ही अहम जो तफसीलात इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, इसमें मैं सिर्फ आपके सामने इवेंट्स रखूंगा और इसके ऊपर तज्जिया तबसरा जो है वो हम सेपरेटली करेंगे कि क्यों अब ये एक लगता यही है कि एक फैसला कुन मरहले का आगाज हो गया है। लेकिन अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो मिसाइलों की घनगरज एक मरतबा फिर पूरे मशरक़ वुस्ता में सुनाई दे रही है। और 4 मुल्क, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने भी दम साध लिया है कि एग्जैक्टली ये अगर मामला ब्लो अप करता है, एक फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होता है, तो फिर ईरान की तरफ से किस किस्म के अटैक्स इन ममालिक के ऊपर किए जा सकते हैं, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे अटैक किए जा सकते हैं। और उसमें कुछ वार्निंग्स और कुछ खबरें ऑलरेडी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो पहले जरा तरतीब से हम सिर्फ इवेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता 14 से 16 घंटे के दौरान क्या हो चुका है। ये आपको मालूम है कि ईरान ने इस हमले में पहल की है और इसराइल जो है उसकी तरफ से जो हमले किए जा रहे थे लबनान पे, तो जैसे ही बैरूत पर हमला होता है तो उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि मिसाइल अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। और एक वेव नहीं, कई वेव्स जो हैं वो लॉन्च की जा चुकी हैं ईरान की तरफ से। और इसराइल का ये दावा है कि बेशतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन जो उनका डिब्री है, जो उनका मलबा है, उन्होंने मुख्तलिफ देहातों में, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तफसीलात आपको मालूम है कि इसराइल की तरफ से एक बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मीडिया गैग और सेंसरशिप मौजूद है। वहां पर होने वाले नुकसानात की तफसील आपको इंटरनेशनल मीडिया पर, उनके लोकल मीडिया पर कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन ईरान की तरफ से जैसे ही ये अटैक्स होते हैं तो फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इसराइल की तरफ से लॉन्च की गई हैं। जो अहम तरीन इस वक्त तफसीलात आ रही हैं उसके मुताबिक सबसे हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका ने इन हमलों से मुकम्मल तौर पर इजहार लाताल्लुकी किया है। और अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये इसराइल ने अपने तौर पर यह एक्शन लिया है, ये ईरान और इसराइल के दरमियान मामला है और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अभी जो तफसीलात आ रही हैं उसमें ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई जो हैं उन्होंने ये कहा है, वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा है कि इस तमाम एपिसोड से अब मुज़ाकरात का अमल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें
انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خطے میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی شخص اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ جو تل اویو ہے یعنی اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی ایکشن امریکہ کی آشیرواد اور حمایت کے بغیر کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ the US has already cited support for Israel as the reason for attack in Iran. CENTCOM confirms coordination with the Zionist regime کہ ہمارے پاس یہ تفصیلات موجود ہیں کہ CENTCOM اور اسرائیل کے درمیان مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ یہ اٹیکس جو ہیں وہ اب کیے جا رہے ہیں. امریکہ کے اوپر اس تمام ایسکلیشن کی اگریشن کی جاریت کی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے اور جو صدرن ایران میں اور لبنان میں اٹیکس ہو رہے ہیں اس پر بھی اس کی ذمہ داری بھی امریکہ پر عائد ہوتی ہے. اس وقت سینٹرل ایران میں، ویسٹرن ایران میں، صدرن ایران میں حملے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اور جواب میں ایران کی طرف سے بھی ریٹیلیشن کی جا رہی ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور قطری وزیر خارجہ کے درمیان اب سے تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا ہے اور ایک ایرانین آفیشل کو کوٹ کرتے ہوئے فارس نیوز ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اٹیکس جو ہیں حملے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر کیے جاتے ہیں، جاری رہتے ہیں، تو تمام کے تمام وہ آئل تنصیبات اور گیس فیسلٹیز جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے یا پھر ان کے اتحادیوں کے ساتھ ہے، جس میں ریجنل انرجی انسٹالیشنز بھی شامل ہیں، یعنی اس خطے میں وہ خلیجی ممالک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ول بی ٹارگیٹڈ بائی ایرانین آرمڈ فورسز کے ایرانی مسلح افواج کی طرف سے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. آئل companies and energy sector assets in the region with American or Israeli ownership are considered legitimate targets by Iran. ساتھ ہی جو امریکہ ہے اس کے اوپر مکمل طور پر ذمہ داری عائد کر دی ہے. پھر اب ہم آتے ہیں تہران ٹائمز جو ہے اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یمن جو ہے اس کی طرف سے، اور یہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے ویڈیو بیانات جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. انصار اللہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ باب المندب کو اسرائیل اور اسرائیل سے لنکڈ تمام تر میری ٹائم ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اب اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے مراد امریکہ بھی ہے اور دیگر اور ممالک بھی ہیں، یا پھر صرف جو اسرائیلی لنکڈ یا زائنسٹ لنکڈ شپس ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. یہ اگلے چند گھنٹوں میں انفولڈ ہو کر سٹوری ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر افیکٹولی جس طریقے سے آبنائے خرمز بند ہے، اگر باب المندب بند ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملہ پھر اب کسی سٹیل میٹ میں نہیں رہے گا. یا تو تمام جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں ان کو گھٹنوں پر آنا پڑے گا، یا پھر وہ بزور طاقت اس کو کھلوانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، جس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک فل بلون وار جو ہے اس کی طرف معاملہ کسی بھی وقت جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. ساتھ ہی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا انصار اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے وارننگ جو ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے جاری نہیں کی، بلکہ امریکہ کے لیے جو وارننگ جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے کوئی بھی مفاد ہو، کوئی بھی اڈا ہو اس ریجن میں، اب وہ محفوظ نہیں رہے گا. محمد الفرخ جو ممبر ہیں انصار اللہ کے پولیٹیکل بیورو کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی حکومت کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اس کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ اپنے یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رکھتا ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الجزیرہ میسو جو ہے وہ اٹیک اور بلاسٹ رپورٹ کر رہا ہے تہران میں. الجزیرہ نے بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو اب سے تھوڑی دیر پہلے کیری کیا ہے کہ میسو بلاسٹ ان تہران شیکس دا فارن منسٹری بلڈنگ ان ایرانز کیپٹل، کہ ایران کے جو دارالحکومت ہے تہران وہاں پر فارن منسٹری کی جو محکمہ خارجہ کی عمارت ہے وہ لرز کر رہ گئی ہے. کیا اس میں ایگزیکٹلی نقصان ہوا ہے اس کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن جو اب ریسنٹ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں جو ایرانین نیشنل سیکیورٹی کمیشن ہے اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ دشمن کو 9 مارچ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایران کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان جو ابراہیم رضائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی مس کیلکولیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. امن و استحکام کا راستہ داخلی محاذ کی مضبوطی اور جد و جہد سے ہو کر گزرتا ہے. ابراہیم رضائی نے کہا کہ آپ دشمن کو فیصلہ کن جواب دینے کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے تو جنگ آپ کے دروازے پر دستک دے گی. جنگ بندی کے بعد ایرانی افواج نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، نقصانات کا ازالہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مارچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور جواب دینے کے لیے تیار ہیں.
اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک دشمن ندامت محسوس نہ کرے، اور اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک دشمن اپنی سوچ اور حکمت عملی میں تبدیلی نہ لے آئے۔ ساتھ ہی ایران نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے تیل کی صنعتوں کو غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک کھیل شروع کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس خطرناک کھیل میں خطرناک جواب کے لیے اب اسرائیل جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ جو شہر میں پیٹرو کیمیکل صنعتیں ہیں ان کو نشانہ بنانے کے جواب میں اب حیفا میں صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے تیل کی صنعتوں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک کھیل شروع کیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے، میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس سے اب سفارتی عمل میں مزید مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ایرانی حملوں کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو بن گورین ایئرپورٹ ہے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، آپریشنز کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس میں کیا یہ گیا ہے کہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اسرائیلی وزارت ٹرانسپورٹ، ایئرپورٹ اتھارٹی اور ہوم فرنٹ کمانڈ کا ہنگامی اجلاس ہوا، اس میں طے یہ کیا گیا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ پر نئی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں گی کہ سفری لحاظ سے کتنے مسافروں کو آنے کی اجازت ہے، عملے کی کتنی تعداد یہاں پر ہونی چاہیے، اور ہنگامی صورتحال میں اس کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ پھر ایرانی میزائل جو ہیں ان کی تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کی مختلف بستیاں ہیں اس میں عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور اسرائیلی افواج کے بھرتی سینٹر جو ان کا ریکروٹمنٹ سینٹر ہے اس کے قریب بھی میزائل آ کر گرے ہیں۔ اب ایگزیکٹلی انہوں نے ٹارگٹ مس کیا ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا گیا، اور انٹرسیپشن کے بعد ان کی ڈائریکشن تبدیل ہوئی ہے۔ البتہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جانی نقصان کے حوالے سے اسرائیل ہمیشہ اسی قسم کے دعوے کرتا ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے میں ذرا آپ کے سامنے صرف اس وقت کی جو ایونٹس ہیں وہ رکھ دوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے جو اسرائیل میں اس وقت انتخابات سے پہلے جو اکتوبر میں ہونے ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو کس صورتحال کا شکار ہیں، بی بی سی نے اس کے حوالے سے اپنا انالیسس جو لکھا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی یہ کانفلکٹ کس طریقے سے شیپ اپ ہو سکتی ہے۔ پھر جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے اسرائیلی میری ٹائم نیویگیشن پر مکمل پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو اسرائیل کی نیفٹم ایئر بیس ہے اور تلنوف اس پر حملے کیے گئے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے ایک اور وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا ایران کے طرف سے ہونے والے حملوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے۔ تو ایران نے اس کے اوپر وارننگ جاری کر دی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے وہ آپ کے اتحادیوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، اس فنڈ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ساتھ ہی سعودی عرب میں اٹیک کے حوالے سے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے کوئی سعودی عرب میں حملہ جو ہے وہ نہیں کیا، اور یہ جو ابھی اٹیک ہو رہے ہیں اس میں خاص طور پر جو ناردرن اسرائیل ہے، شمالی اسرائیل، اس کے اوپر حملوں کا مطلب یہی نظر آتا ہے کہ جو حزب اللہ کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، جو ریسنٹ ہم اٹیکس دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک نئی آکوپیشن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے لگ بھگ 7 کلومیٹرز انٹو لبنان، ایک بفر زون کریٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں سیف گارڈ کیا جا سکے لبنان کی جانب سے حزب اللہ کے حملوں سے۔ اس کے خلاف اب یہ ریٹیلیشن کا آغاز ایران کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اب بی بی سی اس کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اسرائیل میں بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ بی بی سی لکھتا ہے کہ موجودہ ایرانی حکومت کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ جنگ نے اس حکومت کو کمزور ضرور کیا ہے، مگر یہ تاحال اس کے خاتمے کا باعث نہیں بن سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ ایرانی قیادت پہلے سے زیادہ خود اعتماد اور شاید مزید جارحانہ نظر آتی ہے۔ ایسے اشارے موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ نیتن یاہو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور اس ممکنہ معاہدے کو وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو
ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ نیتن یاہو کو اندرون ملک بڑھتے ہوئے دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ حزب اللہ کے مسلسل حملوں پر بے اطمینانی کے باوجود لبنان میں جنگ جاری رکھنے کی حمایت موجود ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ اسرائیلی حملے اس گروہ کو مزید کمزور کرنے کے لیے اور کیا حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً جب صدر ٹرمپ نے تنازع کو کم کرنے کی کوششوں میں اسرائیلی کارروائیوں کو محدود کر رکھا ہے۔ اسرائیل میں اکتوبر سے پہلے انتخابات ہونے ہیں، اور اگر یہ صورتحال ایسے ہی جاری رہتی ہے تو وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی حکومت سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ معاملہ صرف اس حکومت سے ہاتھ دھونے کا نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایران میں موجودہ حکومت قائم رہتی ہے، موجودہ رجیم برقرار رہتی ہے اور وہ ڈسمینٹل نہیں کر پاتے، اسرائیل اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پاتا، تو پھر ایک تو نیتن یاہو کا الیکشن ہارنا یقینی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر چکا ہے اور وہاں پر اس کے خلاف جو کرپشن سمیت مختلف الزامات پر تحقیقات اور مقدمات جاری ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ یہ تانا بھی دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس وقت گالیوں سے بھرپور ایک ٹیلی فون کال کی تھی جس میں ایف ورڈ بار بار استعمال کیا گیا، یو آر ایف ان کریزی، یو آر ایف ان اسٹوپڈ، اس قسم کی باتیں کی گئی۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ میری وجہ سے، صرف میں ہوں جس کی وجہ سے تم جیل میں موجود نہیں ہو۔ تو نیتن یاہو کو جیل نظر آ رہی ہے، نیتن یاہو جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایک طرف جب پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فوجی برتری ثابت کر دی ہے اور یہ ساری سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، کیا امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں براہ راست کودے گا یا نہیں کودے گا؟ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کویت ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے۔ یہ ممالک ہیں جہاں پر اس وقت مکمل سناٹا ہے۔ اس کو ریڈ کیا جا رہا ہے کہ کب اس قسم کا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ فارس نیوز ایجنسی کو ایرانین آفیشلز نے جو انٹرویو دیے ہیں، انہوں نے یہ وارننگ بڑی واضح طور پر جاری کی ہے کہ ریجن میں موجود جو آئل انفراسٹرکچر ہے، انرجی انفراسٹرکچر ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو ڈز دیٹ انکلوڈ دیز کنٹریز؟ ان ممالک کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ پر اعتماد بڑی حد تک متزلزل ہو چکا ہے کہ امریکہ جو اپنے اڈے نہیں بچا سکا، جو کویت میں، بحرین میں ففتھ فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نہیں بچا سکا، العدید ایئر بیس ون آف دا موسٹ ہیویلی گارڈڈ پلیسز اور جو سینٹ کام کی سب سے بڑی فارورڈ پوسٹ ہے، امریکہ کے باہر جو سب سے زیادہ پریزنس ہے سینٹ کام کی بیس، وہ العدید ایئر بیس قطر میں ہے۔ اگر آپ اس کو سیف گارڈ نہیں کر سکے، آپ کے ریڈار وہاں پر اڑا دیے جاتے ہیں، آپ کے جہازوں کو وہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے، پھر بورنگ ایئر بیس، علی السالم بیس، پھر الزفرہ بیس یو اے ای کی اور باقی کویت کی بیسز، ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ اپنے پر ہونے والے حملوں کو نہیں روک پا رہا تو پھر ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ اور ہمارے جو سافٹ ٹارگٹس ہیں خاص طور پر ان کو کس طریقے سے بچایا جائے گا؟ یہ اس وقت ایک خوف کا نیا دروازہ ہے جو اس پورے ریجن میں کھل چکا ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ وہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ سیز فائر شاید زیادہ وقت تک برقرار نہ رہ سکے until and unless امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو مجبور کرے اور دوسری طرف پاکستان کے ذریعے ایران کو اپروچ کیا جائے۔ اس تمام ڈیولپنگ سٹوری کے اوپر گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ کیوں اب بڑے واضح اشارے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ اب آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایران نے گزشتہ 47 سالوں میں جو کام اب کیا ہے، یہ اپنی تاریخ میں، انقلاب اسلامی کے بعد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا ہے۔ یہ کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔